अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट आपने ज़रूर करना है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं खान साहब की दो बहनें और उनकी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, फिर जो सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेटर अली ज़फ़र साहब, सब मौजूद थे आज अडियाला जेल के बाहर। और आज अडियाला में तोशाखाना 2 केस की समाअत होनी थी, हुई जो ट्रायल जो होना था, और उसके साथ साथ ही ये ओपन ट्रायल था, जिसके हवाले से आज ओपन ट्रायल का मतलब है कि सबको एक्सेस हो सकती थी। मीडिया को बहरहाल उस तरह से जाने नहीं दिया गया। लिस्ट भी आज तैयार थी, उसमें सहाफ़ियों का नाम भी थे, लेकिन नहीं जाने दिया गया एज़ यूजुअल, एज़ ऑलवेज़। और सिर्फ 4 रिपोर्टर्स गए और 2 वकील परहैप्स बताया जा रहा है। बाहर वो आके फिर जो उन्होंने खबरें बताई, जो डिटेल्स दी, इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू थी, वो रिपोर्ट भी हुई। और एक्सप्रेस न्यूज़ की मैं रिपोर्ट्स का ज़रूर हवाला देती चलूँ, जिन्होंने अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू कोट करके भी उन्होंने बताया कि अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का जो पैगाम सामने रखा, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। इमरान खान साहब के बेटे जहाँ पर हमें बड़े अमरीका में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और हुकूमत हमारी यहाँ के रद्दमल देना शुरू हो चुकी है कि जी सिर्फ तस्वीरें ना खिंचाए, वो कांग्रेसमैन से जाके वहाँ पर मिल रहे हैं। और रिचर्ड ग्रिनेल, आपको मैंने पहले भी बताया था कि रिचर्ड ग्रिनेल से भी उन्होंने जाके मुलाकात की, ब्रैड शर्मन से मुलाकात की, जो विल्सन से मुलाकात की। तो इन सब से मुलाकातें वो कर रहे हैं। और इमरान खान साहब ने आज बाकायदा अपने बेटों को शाबाशी दी है कि वो कोई मदद नहीं मांग रहे अमेरिका से। वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और जो अदालतें हैं, आलमी अदालतें हैं, वहाँ पे वो जाएंगे जो वो हक़ रखते हैं। उनके बेटे हैं और वो हक़ रखते हैं कि वो पाकिस्तान में होने वाली तमाम इंसानी हुकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, पामालियाँ हैं, उनके हवाले से वो आवाज़ उठाएँ। और जो उनके वालिद साहब को जिस टॉर्चर से गुजारा जा रहा है, वो जो कि इमरान खान साहब अब बाकायदगी से, यूजुअली तो हम देखते थे कि जो रिपोर्ट होती थी चीज़ें हैं, उसमें इमरान खान साहब अपने से मुतालिक बहुत ज़्यादा कुछ बता रहे नहीं होते थे। लेकिन आज की गुफ्तगू में और गुज़िश्ता जो मंगल के हवाले से भी हमने देखा कि जो डिटेल सामने आई थी, उनकी जो ट्विटर पोस्ट पे भी जो पैगाम जारी हुआ था, उसमें इमरान खान साहब अपने हवाले से अब चीज़ें बता रहे हैं कि उनको किस तरह से ज़हनी टॉर्चर दिया जा रहा है, किस तरह से उनको वज़ू के लिए गंदा पानी, मिट्टी मिला हुआ पानी दिया जाता है। और आज भी उन्होंने काफ़ी कुछ बातें की, और डाकू डफर अलायंस की जो बात की है, खान साहब मतलब जेल में बहुत सारे लोग जो हैं, वो जेलें एक एक दो दो दिन जो है वो गुजारना मुश्किल हो जाता है। और एक एक दो दो दिन में, और जितना भी आप जेल में अरसा गुजारे, बंदा जो है वो बिल्कुल सीधा होके, फाइन ट्यूनिंग जो होती है ना वो हो जाती है, अच्छे अच्छों को जो है जेल बदल देती है। लेकिन खान साहब डटे हुए अपने उस मौक़िफ़ पे कायम है। आज भी उन्होंने जेल से बैठ के जो ललकारा है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, और जिस किस्म की उन्होंने गुफ्तगू की है, उससे तो बहरहाल जो मुज़ाकरात के लिए अगर कोई भी ट्राई कर रहा हो, कोई भी अगर कोशिशें कर रहा हो, कोई गो बिटवीन्स जो हैं वो भी अगर कोई मुतहर्रिक होने की कोशिश करें, तो आज की इमरान खान साहब की अगेन गुफ्तगू ऐसी है कि बैक टू स्क्वायर वन कहीं से भी। और वो कहते हैं मैं मर जाऊँगा लेकिन मैं तस्लीम नहीं करूँगा एक शख्स को, और वो शख्स हमारे मुल्क के फील्ड मार्शल इस वक्त हैं। इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने एज़ यूजुअल बताया कि जी किताबें, अखबार, टीवी सब कुछ उनका बंद कर दिया गया है, ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। सेनेट, नेशनल असम्बली, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो कहते हैं गैर कानूनी है, मानते ही नहीं है। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का जो बुनियादी मुतालबा है वो मैंडेट की वापसी है। वो कहते हैं मेरा मैंडेट है, ये मेरा चोरी शुदा मैंडेट पे ये कैसे हुकूमत बना के मुसल्लत हो सकते हैं इस कौम पर। और वो कहते हैं कि जो जिस तरह से ये निज़ाम चलाया जा रहा है, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से, जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि इसने तारीख़ी फ़्रॉड किया। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि उसको तौसीक़ दे दी गई ताकि फ़्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब वो यूट्यूब पे काफ़ी एक्टिव होते हैं, आपको याद होगा कि उनका कमेंट भी बहुत ज़ेर बहस आया था कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन से कबल जो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा था पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को, और जिसके बाद वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आया था, तो उनके उस ख़त से कबल और उस एक्शन से कबल, उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कबल, सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने वो एक वीलॉग के उस पर उन्होंने कमेंट किया हुआ था। और अपने अकाउंट से हमें बताया जाता है कि उनका वो ऑथेंटिक अकाउंट था, और वो यूट्यूब वीलॉग्स भी काफ़ी देख रहे होते हैं। तो अगर खान साहब की इस गुफ्तगू उनकी नज़र से गुजरी हो तो ज़रूर कमेंट करके वो बता सकते हैं। बट आईनी अदालत के हवाले से खान साहब कह रहे हैं कि जी एक ने अपने नौकर बिठा रखे हैं, और वो एक शख्स जो है, मैं बार बार नाम नहीं लूँगी लेकिन उनका आपको पता है कि इशारा किसकी तरफ है। वो कहते हैं वो शख्स, और मोहसिन नकवी साहब को भी उन्होंने सही ठीक ठाक ग्रिल किया। उन्होंने कहा क्रिकेट का हाल देख लें, इन दो शख्स की एहलियत क्या है
دونوں افراد کی، اور ایک کو ملک اور دوسرے کو کرکٹ سنبھالنے دے دی ہے، وہ سنبھال کر بیٹھے ہیں، اور دونوں کا حال دیکھ لیجئے۔ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں ملک میں ڈینجرس ڈفر ہے۔ اب جب ایکسپریس نیوز نے جو میں سٹوری دیکھ رہی تھی، جو کوٹ کیا ہے عمران خان صاحب کی بہن کا حوالہ دیتے ہوئے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکو ڈفر الائنس، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بھی حوالہ دیا گیا کہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کیا کہا کرتی تھی ماضی میں، تو انہوں نے کہا یہ ڈاکو ڈفر الائنس ہے۔ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز کے حوالے سے جو نامزدگیاں تھیں، امیدوار تھے، اس سے متعلق مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی۔ اب آپ امیجن کیجئے کہ جو نام سامنے آئے تھے، مرزا آفریدی، سب کے لیے جو ماحول بنایا گیا تھا، ہو گئے سینٹ الیکشنز، اور جس قسم کا سیناریو نظر آیا پیر کے روز کے بعد، اور یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، بہت سارے لوگ تو یہ بھی بتا رہے تھے، ہمیں بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ جی خان صاحب الائنڈ ہیں۔ خان صاحب الائنڈ اس حد تک تھے کہ انہوں نے کہا کہ 2 نام دیے گئے، ایک پہ میں نے جو ہے وہ اپروول دے دی تھی، منظوری دے دی تھی ایک نام کے لحاظ سے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ کون جیتا اور کیا ریزلٹس رہے اور کس کا نام تھا، ان سے باقاعدہ طور پہ مشاورت نہیں ہوئی تھی، تو اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب جیل سے بیٹھ کے 2 باتیں کر رہے ہیں، ایک وہ اپنی پارٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی اختلافات ختم کرو باہر، اور دوسرا وہ تحریک چلانے کے حوالے سے بار بار ہدایت دے رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کہا کہ جو نکلے لوگ ان کو سپورٹ کریں، لوگ باہر نکلیں اور اس تحریک کو کامیاب بنائیں، کیونکہ یہ تحریک اس عوام کے لیے ہے، تحریک جمہوریت کی بحالی کے لیے، تحریک آئین کی بالادستی کے لیے، تحریک پارلیمان کی بالادستی کے لیے، اور ایک انصاف کا، ایک منصفانہ ایک نظام کے حوالے سے یہ تحریک اس لیے ضروری ہے۔ دونوں چیزوں پہ معذرت کے ساتھ ہمیں کوئی ایکشن نظر نہیں آتا، نہ اختلافات پارٹی کے جو ہے وہ دور ہو پا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، حالانکہ اب پاکستان تحریک انصاف اس موڈ میں چلی گئی کہ بڑے سیکریٹو موڈ میں چلی گئی ہے۔ اب ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ ہماری اسٹریٹجیز لیک ہو جاتی ہے، تو ہم نے کچھ شیئر کرنا ہی نہیں ہے۔ آج یہ ضرور ہمیں پتہ چلا بیرسٹر گور خان صاحب کی جانب سے، چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام آباد آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ملک گیر احتجاج ہوگا، ملک گیر تحریک ہوگی، لیکن اسلام آباد کا کوئی، اب جب آپ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جی ہم وفاقی دارالحکومت نہیں آئیں گے، اسلام آباد نہیں آئیں گے، تو گورنمنٹ تو ریلیکس ہو جاتی ہے، ٹیک لگا کے بیٹھ جاتی ہے کہ جی اسلام آباد نہیں آنا تو کوئی رولا ہی نہیں ہے، اور ملک بھر کی جہاں پر بات ہوگی تو کتنے سکیٹرڈ ہوگا، کس طرح کا ہوگا، تو وہ کوئی ایسا امپیکٹفل نہیں ہوگا، وہ مینج ہو جائے گا۔ لہٰذا اور پھر آپ ایک طرف مینار پاکستان کے لیے جلسہ کرنے کے لیے آپ اجازت لے رہے ہیں۔ آج یہ ڈیولپمنٹ ضرور دیکھنے میں آئی کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پی ٹی آئی کی مشترکہ پریس کانفرنس ہوئی، اور اس پریس کانفرنس میں محمود اچکزئی صاحب بھی تھے، علامہ راجہ راسر عباس صاحب بھی تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، دیگر اور جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں سے بھی لوگ موجود تھے، اور ڈیسائیڈ یہ ہوا ہے کہ 5 اگست کو سب مل کے ایک تحریک چلائیں گے۔ اور تحریک اگر میں جو بھی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی، کانسیکوینسز کا بھی بتایا جا رہا ہے۔ ایک تحریک تو باقاعدہ طور پہ بتایا جا رہا ہے آج، جس کا اعلان ہوا کہ وہ چلائیں گے، اور ساتھ ساتھ اے پی سی بھی بلائی جا رہی ہے 31 جولائی اور 1 اگست کو۔ نیکسٹ ویک میں یہ اے پی سی 2 روزہ اے پی سی یہ بھی منعقد کی جا رہی ہے۔ آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا کہ یہ پہلے بلانے کی کوشش کی تھی نیشنل ڈسکورس کے لیے بھی، ان کو ہوٹل کی پرمیشن نہیں مل رہی تھی، ابھی بھی کچھ اس طرح کی ایک صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت پینک کیا کر رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی خان صاحب کے بیٹے جو ہے وہ صرف تصویر نہ کھنچائی جا کے، وہ یہ بھی بتائیں لوگوں کو کہ خان صاحب 190 ملین پاؤنڈ کے کرپشن کیس میں اندر ہیں۔ کیسز کے کس حد تک سر پیر تھا وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، بٹ خان صاحب کے بیٹوں کا باہر امریکہ میں لوگوں کے ساتھ ملنا، متحرک ہونا، اور اگرچہ یہ کانگریس مین وغیرہ سے مل کے کوئی اس طرح کا امپیکٹ نہ کریٹ ہو پا رہا ہو، لیکن جس دن اگر انہوں نے مارکو روبیو سے ملاقات کر لی، پھر ہماری حکومت کیا کرے گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ ایک سینئر سیاستدان سے آج میری جب بات ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب تواتر سے یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ میں جیل کے اندر آزاد ہوں اور باہر جو ہے وہ سارے قید ہیں۔ تو جن سیاستدان کا میں نام نہیں لوں گی، لیکن انہوں نے یہ، اور بڑے سینئر سیاستدان، بڑے اسٹیچر کے فرد ہیں، اور انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جیل کے اندر کے حالات یقینی طور پر جیل کے باہر کے حالات سے مختلف ہیں، اور وہاں زیادہ آزادی ہے، جیل کے اندر زیادہ آزادی ہے۔ اگری اس بات پہ کرے، اور یہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اگر یہ عمران خان کے اس موقف پہ آ گئے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے اندر آزادی زیادہ ہے اور اڈیالہ جیل کے باہر آزادی نہیں ہے، تو یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ پاکستان میں اس وقت ہمیں ایک طرف حکومت ہے جو کہ دعوے کر رہی ہے، بتا رہی ہے کہ جی ہم نے ملک میں شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں جو ہیں وہ بہا دی ہیں،
اور ہم نے حکومت نے معیشت کو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے چلے گئے ہیں، سرمایہ کاری کرنے کے لیے بہت لوگ باہر بیٹھے ہیں، ہم نے بہت سارے فورمز قائم کر دیے ہیں، اور ملک میں سرمایہ کاری لے کر آنے کے لیے باہر بیٹھا شخص جو ہے وہ تیار بس بیٹھا ہے، اور $100 بلین تک کی بات ہم نے سرمایہ کاری کی بھی سنی۔ حالات یہ ہیں کہ پاکستان سے جو باہر جانے والے اسائلم سیکرز ہیں، ریکارڈ اسائلم سیکرز، ریکارڈ برین ڈرین، جس کو ہم برین گین کہتے ہیں، وہ برین ڈرین ہے، یعنی کہ ملک سے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے، جو لوگ ہے، جو آپ کا جو سرمایہ ہے، جو آپ کا اصل اثاثہ ہے، وہ ملک چھوڑ کے جانے پر مجبور ہے۔ پاسپورٹ کا لیول یہ ہے کہ ہم 96 نمبر پہ پلیس ہوتے ہیں، اور ویکسٹ پاسپورٹس کی کیٹیگری میں ہم آ گئے ہیں۔ ہم شاید جنگ زدہ ممالک سے تھوڑے ہی بہتر ہوں گے، لیکن یہ پاسپورٹ کی ہماری ویلیو اس وقت نظر آتی ہے۔ سو جہاں پر ہم باہر بیٹھے وہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر وزیر داخلہ یہ بتائیں کہ جی ہم ان کے پاسپورٹ کینسل کروا دیں گے، تو یہ تو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پاسپورٹس کی اب وہ جو اس وقت پوزیشن ہے، جو رینکنگ ہے، وہ انتہائی کمزور نظر آ رہی ہے۔ سو ہمیں میرے خیال سے اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو گیج کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاست پاکستان کو اس کو گیج کرنا چاہیے کہ ملک چھوڑ کے جانے پر مجبور لوگ کیوں، اور پنجاب سے ایک بہت بڑا چنک ہے جو پاکستان سے لوگ پنجاب سے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں پاکستان۔ دوسری بات یہ کہ محسن نقوی صاحب جو ہے، انہوں نے آج ایک ایسا ٹویٹ کیا ہے کہ جس سے ہم نے جو تمام گینز ہم نے حاصل کیے تھے یہ 2 ماہ قبل، اور جو ہم بڑا سیلیبریٹ کرتے ہیں، بڑا فخری انداز میں ہم بتاتے ہیں کہ وی میڈ ہسٹری، اینڈ دیٹس ایکچولی ٹرو، بیکاز ہم نے بھارت کو، اپنے ایڈورسری کو، ورس ایڈورسری کو، جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ایک انمٹی کا اظہار کرتا ہے، ہم نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا مئی میں۔ لیکن آج محسن نقوی صاحب ایک ایسی بات ٹویٹ پہ کرتے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کو ہی رسپونڈ کرنے کیوں کیا تھا وہ میں اب آخر میں بتاتی ہوں آپ کو، دوسرا حصہ جو ہمارے ویڈیو کا ہے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے جی اے پی سی بلائی۔ اب یہ بھی دیکھیں آپ کیا ملک میں حالات چل رہے ہیں کہ سینٹ کے الیکشنز، اقتدار، سیٹ بچانا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اس کے لیے تو ہم سارے ایک ہو سکتے ہیں، اپوزیشن حکومت ایک، لیکن امن کے لیے ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ علی امین گنڈاپور صاحب نے اے پی سی بلائی، اپوزیشن جو کہ گزشتہ ہفتے تک سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے جی مبارکباد ہو رہی تھی، یہ منڈے جب الیکشنز ہو گئے تو مبارکباد ایک دوسرے کو دی جائی تھی، مثبت 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 فل ٹائم مثبت جو ہے وہ کامنٹس آ رہے تھے ان کی طرف سے، سب بڑے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی الائن چل رہے تھے۔ اور جب لا اینڈ آرڈر جو بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے دن بدن، خیبر پختونخوا کی بالخصوص، اس پہ اے پی سی کی بات آئی تو اپوزیشن نے بوائیکاٹ کر دیا اس کا۔ سو ہم نیشنل ایشوز پہ، یعنی کہ جس سے جو عوام کے مسائل ہیں، عوامی مسائل پہ ہم ایک پیج پہ نہیں آ سکتے، بوائیکاٹ کیا اپوزیشن نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بڑا کہا کہ انہوں نے کہا میں اپنے صوبے پہ بالکل آپریشن کی اجازت نہیں دوں گا، میں ڈرونز کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ افغانستان کے بھی حوالے سے انہوں نے جرگے کی، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بھی انہوں نے مطالبات کچھ سامنے کچھ پوائنٹس رکھے تھے، وفاق کو بھیجے تھے، اس پہ کوئی رسپانس نہیں آیا تھا۔ لیکن پھر افغانستان جو ہے وہ محسن نقوی صاحب، اسحاق ڈار صاحب، یہ بہت ہمیں ایکٹیو نظر آئے، تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا کیا کام بنتا ہے، یہ ہمارے نمائندہ نہیں ہے، افغانستان سے اگر بات ہونی ہے مطلب صوبے کا چیف ایگزیکٹو میں ہوں، اور محسن نقوی کے لحاظ سے انہوں نے بولا یہ فلائی اوور بنائے، صرف یہ کرکٹ پہ فوکس کرے، یہ میرے صوبے کے حوالے سے کچھ نہیں جانتا، یہ کچھ نہیں بات کر سکتا۔ اور ایک دو ٹوک انداز میں ہی لٹرلی سیٹ کہ یہاں پہ آپریشن نہیں ہوگا، میں اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ محسن نقوی صاحب آ کے اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف تمام وسائل استعمال ہوں گے۔ محسن نقوی صاحب نے پھر دوسرا ٹویٹ کیا جو زیادہ الارمنگ تھا، اور جو میں بات کہی تھی کہ ہم نے جتنے گینز حاصل کیے ہیں اب دنیا بھر کی نظریں ہمارا ملک کا وزیر داخلہ، محسن نقوی صاحب از ناٹ اینی ادر آرڈنری مین، جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں نا کہ یہ ایک ہی قبیلے سے ہیں سارے، یہ کزنز ہیں، محمد اورنگزیب صاحب، محسن نقوی صاحب اور دیگر۔ سو محسن نقوی صاحب ٹویٹ کر کے لکھتے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار ڈی آئی خان یعنی ڈیرہ اسماعیل خان میں طالبان کو کتنے پیسے ہر ماہ دیتا ہے، یعنی کہ طالبان کو رشوت دی جا رہی ہے، ان کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ ڈی آئی خان سے 2 ایسے پرومیننٹ شخصیات ہیں، ایک چیف ایگزیکٹو یعنی کہ سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور جس کا ڈی آئی خان سے تعلق ہے، دوسرا اس صوبے کا جو گورنر ہے فیصل کریم کنڈی، وہ ڈی آئی خان سے تعلق رکھتا ہے۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ایک اہم صوبائی عہدیدار طالبان کو ہر ماہ پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال عائد کریں کو کتنے پیسے دیتا ہے۔ سو وزیر داخلہ ہو کے جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو رشوت دی جا رہی ہے، آپ کے ملک میں طالبان موجود ہیں، یہ ایڈمیشن اس کو رشوت دی جا رہی ہے، امپورٹنٹ کی پوزیشنز پہ فائز لوگ جو ہے وہ رشوت دے رہے ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل
پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ایک دوسرے سے خار نکالنے کے لیے، ایک دوسرے کی اپوزیشن میں، ایک دوسرے سے مخالفت میں آپ اس قسم کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ دونوں حضرات مطلب ایکسٹریم پہ جا کے ہمیں اسٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز ہیں. مطلب آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں طالبان بیٹھے ہیں جن کو رشوت دی جا رہی ہے، اور رشوت کون دے رہا ہے، کتنے پیسے دیے جا رہے ہیں، ہر ماہ دیے جا رہے ہیں، وہ رشوت کی پوزیشنز پہ بیٹھے، یعنی کہ اہم عہدیدار جو ہیں، عہدیداران وہ دے رہے ہیں. اور اگر یہ صورتحال خیبر پختونخوا میں ہے تو پھر وزیر داخلہ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پورے ملک میں کہاں کہاں ایسے یہ رشوت دی جا رہی ہے، یہ پورے ملک میں کہاں کہاں ہو رہا ہے. وزیر داخلہ اگر اتنے الرٹ ہے اور اتنا ان کو ایکسس ہے ٹو سچ انفارمیشن، وائی ڈزنٹ ہی ٹیک ایکشن؟ کیوں کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں رشوت لینے دی؟ آپ کو کب سے پتہ یہ معلومات آپ کے پاس ہیں؟ اور آپ نے کیا صرف آج کے اس لمحے کے لیے آپ نے رکھا ہوا تھا کہ آپ علی امین گنڈاپور کو جواب دینے کے لیے آپ اس بات کو استعمال کریں گے اور آپ یہ ٹویٹ کے ذریعے بتانے کی کوشش کریں گے؟ آپ پوری دنیا کو آپ دکھا رہے ہیں پاکستان کا ایک چہرہ. مطلب ہم کس طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم یہ گندم سکینڈل، چینی سکینڈل، مطلب دنیا بھر میں گلوبل پرائسز جو چینی کی بھی ہے وہ $100 کم ہو چکی ہیں. ہم نے یہاں پر 37% انکریز کر دیا لوکل مارکیٹ میں. آئل پرائسز جو ہے وہ جہاں پر دنیا بھر میں کم ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں جو ہے وہ مسلسل عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیڈ بیک سجیشن ضرور آگاہ کیجیے.